किसी बस्ती की मस्जिद में बड़ा इख्तलाफ है सफ़ में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारियां वहाबियों में है और वो लोग नमाज जनाजा वगैरह में शरीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ऐसे लोग जब सफ़ में लगते हैं तो कुछ वो हज़रात जिनका दावा है कि हम ना रिश्तेदारी करेंगे और ना ही हम उनकी जनाजा पढ़ेंगे, तो ऐसे लोग पीछे सफ़ में लग जाते हैं, आगे की पूरी सफ़ खाली रह जाती है और को हटाया जाए तो फितना फसाद का भी अंदेशा है। तो इस बारे में अब क्या हुक्म होगा? हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमा फतवा फैज़ुर रसूल में इस हवाले से जी देखिए, बहुत सारे सवालात इन्होंने जमा कर दिए कि रिश्तेदारियाँ जो करते हैं जी वो कैसा, ये पूछना चाह रहे हैं ना? असल तो सफ़ के मामलात हैं, वो मस्जिद में भी आ जाते हैं। चलिए, एक चीज़ सवाल में नहीं, मैं पहले दिखा देता हूँ एक चीज़, फिर उसके बाद मैं जवाब की तरफ। ये जामे तिरमिज़ी है, स्क्रीन पे दिखाइए भाई। ये हदीस की किताब है जिसके बहुत बार मैं हवाले दे रहा हूँ। सो रहा है क्या भाई? स्क्रीन वाला सो गया बंदा। ये जामे तिरमिज़ी हदीस की किताब है, सियाह सित्ता, जो 6 सही हदीस की किताब अहले सुन्नत में मानी जाती है, वो उसमें से एक है। हदीस नंबर 3709। अन जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि जनाज़ती रजुलुन युसल्ली अलैहि फलम युसल्लू अलैहि। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक जनाजा लाया गया और कहा गया कि या रसूलल्लाह नमाज जनाजा पढ़ा दे। फलम युसल्लू अलैहि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। बहुत बोलते हैं ना वहाँ किसी की भी नमाज पढ़ सकते हो, अल्लाह साहब कबूल करने हो, ये तुम्हारा अपना दिमाग का मज़हब है, ये अल्लाह रसूल का मज़हब नहीं है। ये हदीस शरीफ है। हुजूर ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। फ़क़ीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा राअयना तरक्ता सलात अला अहादिन क़ब्ल हाज़ा। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार किया, किसी की नमाज जनाजा पढ़ने से को तर्क किया हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आखिर आपने इसकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? काल, हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नहु काना यक़बदु उस्माना व यबग़ुदुल्लाह। मैंने इसकी नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। सुभान अल्लाह। और जब ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। मुझे बताइए, जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे हुजूर उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े, तो जो रसूल से बुग़्ज़ रखे, जो रसूल का गुस्ताख हो, उसकी हम कैसे नमाज जनाजा पढ़े? जी। तो जो लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं ऐसे, तो यहाँ बड़ा सख्त हुक्म है उन लोगों के बारे में। या वहाबियों को सही समझते हैं, देवबंदियों को सही समझते हैं, रिश्तेदारियाँ उनसे रखते हैं। तो मेरा काम शरीयत का हुक्म बयान करना है, मानना नहीं मानना आपका काम है। शरीयत के उलमा ने हमारे फतवा ये दिया कि ना उनसे निकाह हो सकता है, ना उनके पीछे नमाज हो सकती है, ना उनकी नमाज हो सकती है। अगर वो शख्स जो वहाबी को सही समझता है उनके पीछे नमाज पढ़ता है या उनकी नमाज जनाजा पढ़ता है, उनसे निकाह करता है, और अगर उनको मुसलमान समझता है तो वो खुद काफिर हो गया। और अगर नमाज जनाजा या नमाज जो है वो मसला नहीं मालूम, पढ़ लेता है बस ऐसी, और उसको पता ही नहीं है कि भाई इनके पीछे नमाज ही नहीं होती और ये इनको काफिर मानने का हुक्म है, तो ऐसी सूरत में उस पर हराम का हुक्म लगेगा, उसकी नमाज होंगी नहीं, उसको गुमराह कहा जाएगा। लेकिन उनके अकीदे से वाकिफ़ है, मालूम है कि गुस्ताख़ रसूल है, इन पर कुफ्रिया फतवे हैं, इन पर कुफ्र के फतवे लगे हुए, तब भी उनको मुसलमान कहता है तो वो शख्स काफिर हो जाएगा। ऐसा शख्स अगर हमारी अपनी सुन्नी मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है और हमारी सफ़ों के बीच में लगता है, तो जिस सफ़ में ऐसा शख्स लगेगा उस सफ़ का सवाब ज़ाया। नमाज तो हो जाएंगी सुन्नी की, लेकिन अगर वो ऐसा शख्स सफ़ में दाखिल हो तो वो क़तअ सफ़ हो गया, सफ़ को क़ता करने वाला हो गया, तो जमात और सफ़ का सवाब उसका ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी परहेज़ करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों ने भी खुद परहेज़ करना चाहिए कि भाई 60 साल और 65 साल की ज़िंदगी में बदअक़ीदों से निकाह कर रहे हो, घरों में लड़कियां ला रहे हो, अपनी लड़कियां उनके यहाँ दे रहे हो,
صحابہ اکرام کا عمل دیکھو، خود رسول اللہ کی حدیث تعلق سے مثال ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا سگا، اپنے چچا زاد بھائیوں کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی۔ حضرت زینب تھی ایک، اور غالباً ایک حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت زینب تھی ایک، اور ایک کون تھی دوسری، ایک اور تھی، وہ 2 بیٹیاں حضور نے نکاح میں دی تھی۔ اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نکاح ہو گیا۔ حضور نے بھی جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو اپنے دامادوں کو بلایا، اپنے چچا کو بلایا، کہا میں نبی ہوں، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ۔ انکار کیا دونوں نے، دامادوں نے بھی انکار کیا، کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ ابو لہب نے بھی انکار کیا۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر سے بلا کے اپنے گھر پہ بٹھا لیا اور اس نکاح کو فاسد قرار دیا۔ اور پھر حضرت زینب نے، ام کلثوم تھی اور رقیہ، معاف کرنا، حضرت زینب نہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کے پھر نکاح یکے بعد دیگرے عثمان غنی سے، اس نکاح کو آپ نے فاسد قرار دیا۔ اس معاملے میں خود رسول اللہ کی سیرت ہے کہ حضور نے اس کو نکاح ہی نہیں مانا، تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب کفر کا حکم لگ جائے کسی پر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ صاحب نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ سب بکواسات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے ایمان کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ثم رسولہ اعلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، خالی بغیر نیت کے یا صرف دکھانے کے لیے رشتہ داروں کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے ہم جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے، نہ نیت باندھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ ان کی دعائیں مغفرت کے لیے کچھ پڑھتے ہیں، صرف دکھانے کے ہاں لیے۔ تو وہ میں جواب دے چکا ہوں نا کہ اگر ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، جی جی، بس رسمی طور پر کر رہا ہے وہ عمل، تو تب بھی گمراہ کہا جائے گا ایسے شخص کو۔ مسلمان اچھا مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، پرہیزگار مسلمان نہیں سمجھا، گمراہ ہے، گناہگار ہے، توبہ واجب ہے اور اعلانیہ توبہ ہے۔ اور اگر مسلمان سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو معاذ اللہ کفر کا حکم لوٹے گا۔ اس لیے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو کسی کافر کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں الرضا کفر فقط کفر، جو کفر سے راضی ہوا وہ خود کافر ہوا۔ تو کفر سے راضی ہونا، کافر کے کفر میں شک کرنا، یہ خود انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ رسول سے محبت اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولو۔ جب تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو بھائی تمہارے پیچھے ہم کیا نماز پڑھیں گے؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ بھائی کہ سامنے والا خود ہی سمجھ جائے کہ بھائی آپ کٹر سنی ہے۔ جب وہ اپنی بدبختی اور اپنی منافقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو آپ اپنا سچا مذہب چھوڑ کے کیوں آپ منافقوں جیسے کام کر رہے ہیں؟ پکے رہو، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ۔ بے شک۔ Ready? Can you see with your eyes closed? I'm from London. I'm a fake Londoner. 1, 2, 3. سراسر سنگ۔ بے شک۔ یہ کہ ابھی یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ نہیں چلتا صاحب۔ اس تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس کو امام بہقی نے اپنی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان، ان کو کہا جاتا ہے صحابی رسول کو رازدار رسول۔ حضور اپنے راز ان کو بتاتے تھے اور وہ حضور کے رازوں کو چھپا کے رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا رازدار رسول۔ تو جب حضور کے انتقال کا وقت آیا تو حضور نے حذیفہ ابن یمان کو بلایا اور تمام صحابہ سے جو حجرے میں موجود تھے سب سے کہا باہر چلے جاؤ، میرے حجرے میں صرف حذیفہ رہے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت حذیفہ سے بہت دیر تک حضور گفتگو کرتے رہے۔ جب حذیفہ باہر آئے تو صحابہ کرام نے ان کو گھیر لیا اور کہا حذیفہ رسول اللہ نے تنہائی میں تم سے بڑی طویل گفتگو کی، آخر حضور نے کیا بات کی تم سے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر میں حضور کے راز کو ظاہر کر دوں تو پھر میں حضور کا رازدار کہا رہا، خدا کی قسم میں اس راز کو ظاہر نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ایسا کرو حذیفہ، یہ نہ بتاؤ کہ حضور نے کیا بیان کیا، تفصیل نہ بتاؤ، صرف اتنا تو بتا دو کہ حضور نے کس متعلق کس موضوع پر گفتگو کی، گفتگو کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، عنوان بتا دو، تفصیلات مت بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اچھا عمر آپ ضد کرتے ہیں تو سن لیجئے، حضور نے مجھے مدینے کے تمام منافقوں کے نام بتا دیے،
اور خدا کی قسم مدینے میں ایسا کوئی منافق نہیں حضور نے چھوڑا جس کے باپ کو، جس کے قبیلے کو، جس کے نام کو میں نہ جانتا. میں ہر منافق کو جانتا اور پہچانتا. اور حضور نے مجھے تاکید کی کہ میں ان کے نام صحابہ کے درمیان میں ظاہر نہ کروں، یہ بات اپنے تک رکھوں. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہ بتائیے، آپ حضور کے رازدار ہیں، اب رکھیے راز کو اپنے پاس. راوی کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد حضور کا انتقال ہوا. ابو بکر صدیق کی 2 سال خلافت رہی، اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا. اب مدینے میں جب کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا اور کوئی شخص مر جاتا تو جنازہ مسجد نبوی کے پاس لایا جاتا. رواج اور دستور یہ تھا، قاعدہ یہ تھا، قانون یہ تھا کہ حضرت امیر المومنین نماز جنازہ پڑھاتے. حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے. لوگ آتے اور کہتے کہ حضور فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں ابن فلاں مر گیا، آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضرت عمر کہتے یہ بتاؤ نماز جنازہ میں حذیفہ شامل ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے حضور حذیفہ موجود ہے، تو آپ آتے نماز جنازہ پڑھاتے. اور لوگ کہتے حضور حذیفہ موجود نہیں، فرماتے نہیں پڑھاؤں گا، منافق ہے، دفن کر دو، ایسی نہیں پڑھاؤں گا. تو حذیفہ اس وقت سنبال ہو گئے تھے ایمان کا. تو بھائی یہ صحابہ کا دور کردار رہا. تو دعوے ایمان کے کرنا بہت آسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت تک جانے کا راستہ بڑا دشوار ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اوبڑ کھابڑ زمین ہے. جنت تک جو راستہ جاتا ہے وہ اوبڑ کھابڑ زمین ہے، کانٹوں بھری زمین ہے، تپتی ہوئی زمین ہے. جنت جانا اتنا آسان نہیں ہے. اور جہنم کا راستہ سیدھا سپاٹ اور چکنا ہے، بڑے سر سے آسانی سے آدمی جہنم میں جائے گا. تو جنت اتنی آسان نہیں ہے. ایک مکان بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک اچھا عالیشان مکان بنانا چاہتا ہے نا آدمی، آدھی زندگی پیسہ کمانے میں کھپتی ہے، آدھی زندگی پھر مکان کو سنوارنے میں لگتی ہے. ایک دنیا کا فانی مکان جس میں آپ 60 سال 70 سال کی زندگی گزاروں گے، اس کے لیے اتنی محنت ہے. اور جنت جو ہمیشگی کی ہے، وہاں آپ کو مکان چاہیے تو اتنی آسانی سے مل جائے گا کیا؟ جی بہت عمدہ. پاپڑ بیلنے پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور نہیں اٹھاؤں گے تو جوتے کھاؤں گے، ڈنڈے پڑیں گے. مذہب وہ نہیں ہے جو آپ کا دل کہے، مذہب وہ نہیں ہے جو آپ کا ذہن کہے، مذہب وہ نہیں ہے جو آپ اپنے عقل سے جس کو تراش لے اور بنا لے. مذہب وہ ہے جو اللہ رسول نے بیان کیا. اور حدیث قرآن حدیث ہمیں یہی کہتی ہے. بدعقیدت میں نے خطبے میں ہی تلاوت کیا تھا وہ آیت کریمہ. رب فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. تو یہ قرآن کی تعلیم ہے. حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جو جنت والے وہی کامیاب ہیں. تو جنت اور دوزخ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، جنتی اور دوزخ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، رات اور دن کبھی ایک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ختم. چلیے آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. واہ